अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के रियल पाकिस्तानी बावकार काबिल फ़ख्र शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है। इनकी खिदमात पर इनको मिलिट्री की 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं, सितारा इम्तियाज़ और तमगा इम्तियाज़ भी। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को ग्लोबली भी रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। वो नेवल अताशी भी रह चुके हैं जब वो लंदन में थे। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने जंगों में पार्टिसिपेट किया, बल्कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी। तो ये बड़ी हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि आज जो है हमारे रियल हीरो, हमारे रियल पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद होंगे। कॉमोडोर रिटायर्ड सदीक अनवर मलिक साहब, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी कॉमोडोर रिटायर्ड सदीक अनवर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। भाई सर, शो के आगाज से पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले तो मैंने आपके नाम की ना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को उसकी प्रैक्टिस की है। फिर मैंने पूछा है आपसे कि इतना यूनिक माशाल्लाह से आपका नाम है, ये किसने रखा है? अभी तुम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन मुझे आपके नाम के मुतालिक पहले जानना है। देखें, मेरा नाम मेरे वालिद ने कुरान शरीफ में से लिया था और एक जगह पे लिखा हुआ है क़ूलू क़ौलन सदीदा, तो उसमें से, और ये आयत जो है ये हमारे जब भी कोई निकाह होता है उसके अंदर हमेशा ये आयत पढ़ी जाती है, क़ूलू क़ौलन सदीदा, पक्की बात किया करो। तो उससे मेरे वालिद को पसंद आया और उन्होंने मेरा नाम सदीद अनवर मलिक रखा। सर, जिस तरह से माशाल्लाह से आपका जो नाम है और आपने अपने नाम की आपकी शख्सियत पे असर पड़ता है, क्योंकि आपको 2 मिलिट्री बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें सितारा इम्तियाज़ और तमगा इम्तियाज़ ही मिल चुका है, क्योंकि आपने आपकी जो खिदमत पाकिस्तान के लिए है और आपने माशाल्लाह दिन रात अपना एक किया है पाकिस्तान के हवाले से, और अभी भी आप लगे हुए होते हैं, तो क्या कहेंगे? और हमें इस बात की बेहद खुशी, मैं समझती हूँ आपके वालिद साहब भी जब हयात होंगे इस बात की बड़ी खुशी फील करते होंगे कि मैंने अपने बेटे का जिस मकसद के लिए, जिस चीज़ के लिए नाम रखा था, वो ना सिर्फ नीट मतलब नॉट फॉर द पीपल, अपने मुल्क, अपनी रियासत के लिए वो माशाल्लाह इतना बेहतर और अच्छा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस के दौरान, सबमरीन सर्विस के दौरान मुझे मुख्तलिफ़ मिशंस पे भेजा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन मिशन की तकमील के ऊपर मुझे एक दफ़ा तमग़े ख़िदमत दिया गया, तमग़े इम्तियाज़ मिलिट्री, तमग़े इम्तियाज़ मिलिट्री। मिलिट्री, और दूसरी दफ़ा मुझे सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया था। ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर आम तौर पे सबमरीन में उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे पेट्रोल्स वगैरह पे भेजते हैं और ख़ास मिशन दिया जाता है और उस मिशन की अकम्पलिशमेंट के बाद वो आपको इस किस्म के अवार्ड मिलते हैं। अच्छा सर, क्योंकि डेफिनेटली हम आपसे बुक, जिस तरह से मेरी आपसे बातचीत हो रही थी और मैंने तो सबसे पहले आते ही पूछा कि सर हम तो जंगें भी लड़ चुके हैं, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है किस तरह से? क्योंकि हमें होता है ना कि हमने सुनते हैं, देखते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पाकिस्तान ने इतनी माशाल्लाह जंगें लड़ी और कामयाब, मतलब दुश्मन के जो है ना बड़ा अच्छा भरपूर जवाब दिया। वैसे तो अभी मार का हक भी अब किसी से ढका छुपा नहीं है वो तो हमने खुद भी लाइव देख लिया है। तो मुझे ये बताएं कि जंग थी 1965 और 1971 की, उसमें आपने किस तरह से पाकिस्तान के लिए आपने वो जंग में पार्टिसिपेट किया, वो जंग लड़ी, और क्या आपका एक्सपीरियंस था? मैं 1965 में नेवी ज्वाइन की थी, सितंबर जंग से काफ़ी पहले, और सितंबर 65 में मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में था और जैसे ही ये वॉर शुरू हुई तो विद इन अ वीक हमें वापस पाकिस्तान नेवल एकेडमी में भेजा गया और पाकिस्तान नेवल एकेडमी में हमें बीच पेट्रोल पे डाला गया था, क्योंकि उस वक्त ये भी ख़दशा था कि हो सकता है कि इंडियंस कोशिश करें कि कोई लैंडिंग करें, तो उसके लिए बीच पेट्रोल के लिए एक ग्रुप था, उस ग्रुप का मैं मेंबर था। ये तो मेरा 65 वॉर के अंदर हिस्सा था। 71 वॉर से पहले मैं पाकिस्तान नेवी सबमरीन सर्विस को ज्वाइन कर चुका था और पाकिस्तान नेवी ने अपनी सबमरीन्स को डिप्लॉय मुख्तलिफ़ जगहों पे अरेबियन सी में किया हुआ था और उसमें से पाकिस्तान नेवी सबमरीन शुशुक के ऊपर मैं तैनात था और उसके ऊपर हमने अरेबियन सी में मुख्तलिफ़ जगहों पे पेट्रोल किए थे। सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप एक ऐसी ज़िंदगी जी कर आए हैं जो हम सोचें तो हम थोड़ा सा वैसी खौफ का शिकार हो जाते हैं। सबमरीन में मैं सोचूंगा पानी के अंदर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो तो आपकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो कैसी ज़िंदगी थी, क्या था? क्योंकि
میرا نہیں خیال کہ ماشاء اللہ آپ کی ٹریننگ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ ایک عام انسان بھی ہیں نا، جس میں ڈر، خوف، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر. تو آپ کا وہ کیسے ایکسپیرینس رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی ہماری بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم سبمرینس کو دیکھیں اور کریں، تو آپ تو وہ زندگی جی کر آئے ہیں. دیکھیں آپ نے ویری ریسنٹلی اخباروں میں آیا تھا جب انڈین ڈیفنس منسٹر جا رہے تھے سبمرین کے اندر تو جی وہ جی. بیچارے گر کے. بہرحال اسی طریقے سے ایک دفعہ میری والدہ نے بڑی سے کہا مجھے بھی دکھاؤ تم کہاں کام کرتے ہو. تو میں ان کو لے کر گیا تو ایک بنک میں جس میں ہم لوگ ہاٹ بنکنگ کرتے ہیں. ہاٹ بنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ڈیوٹی پہ نہیں ہوتے تو اس بنک میں جو ڈیوٹی سے آف ہوتے ہیں وہ جا کے آرام کرتے ہیں. تو جب میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی میں اس بنک میں دن میں جب ڈیوٹی پہ نہیں ہوتا ہوں آرام کرتے تھے، تو بولتے ہیں اتنی چھوٹی سی جگہ پہ سوتے ہو. تو ان کو رونا آ گیا. میں نے کہا امی ہیومن بینگز جو ہیں وہ بہت فلیکسیبل مشین ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ رکھتے ہیں اس کے مطابق وہ ڈھل جاتے ہیں. تو میں اتنے آرام سے سوتا ہوں کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں گھر میں ہوں یا سبمرین ہوں، کیونکہ سبمرین تو پھر ہمارا گھر بھی ہوتا ہے. اچھا، کیونکہ آپ تو بڑے یوز ٹو تھے ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. تو اس ڈیوٹی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو جو آپ نے چیزوں کو بڑی کلوزلی دیکھا ہو؟ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں اپنے جوانوں کی جو سرو کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، تو زندہ ہیں تو غازی ہیں، اور دنیا سے پردہ فرما لے تو شہید کہلاتے ہیں. دیکھیے وار کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا میں جہاں جہاں تھا اس کے بارے میں ذکر کیا، لیکن جب ایک سبمرین سمندر پہ جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو وہاں کے اس کے مطابق اپنا، جب سمندر پہ جاتے ہیں تو جب سی رف ہوتا ہے تو یہ 8 سے 10 15 16 فٹ کی جب سرفیس پہ ہوتے ہیں تو بہت اونچی رولنگ پچنگ ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جب آپ سمندر کے نیچے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک پن ہول بھی اگر لیک ہو جائے تو جب آپ ٹیسٹ ڈیپتھ تک جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک پن ہول صرف چند سیکنڈ کے لیے اگر کھلا رہ جائے تو دیٹ از دا اینڈ آف دا سبمرین. ریئلی؟ یس ایک دفعہ میں اپنی ہر دفعہ جب ہم کچھ اپنی ریپیئر ڈاکٹر مینٹیننس کے بعد جاتے ہیں تو ہمیشہ ہم ضرور ایک ٹیسٹ پہ جاتے ہیں. ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو ہماری ایک سیل جو تھی اس کے اندر پن ہول تھوڑا سا سیل جو تھی وہ خراب ہو گئی. اس میں سے اس طریقے سے پانی آنے لگ گیا کہ اس نے رپورٹ کی فلڈنگ. اس کے بعد جو طریقہ کار ہوتا ہے میں نے اس وقت لوگوں نے اوہو ہو یہ کیا ہو گیا. تو اس وقت آئی ریممبر میں کمانڈ میں تھا. میں نے کہا نو بڈی از گوئنگ ٹو ٹاک ایکسیپٹ دا ڈائیونگ آفیسر اینڈ آئی. سب خاموش ہو گئے. اور پھر میں نے ڈائیونگ آفیسر سے کہا کہ اتنا اپ اینگل کرو، باؤ کو بولو تاکہ ہم اپ اینگل ہو جائے. اس اپ اینگل کے بعد میکسیمم سپیڈ دی گئی اور ہم چند سیکنڈز کے اندر سرفیس پہ آ گئے. جلدی سے سیل بدلی، اس کے بعد ہم اپنے آپریشن شروع کر دیے. اچھا، یہ بڑی زبردست آپ نے بات کہی کہ بڑی آپ جو اسٹریٹجی ہے کچھ سیکنڈز میں ہوتا ہے اگر آپ نے ڈیسیشن لینا ہے، اور پھر آپ کی یہی چیز طے کرے گی کہ آپ کہاں پر ہیں. مطلب آپ نے جو جس طرح سے بتایا کہ فوراً سے ڈیفینیٹلی آپ کمانڈر تو تھے اور آپ نے فوراً سے اپنی اس چیز کو کہا کہ بس یہ کرنا ہے. یہ بڑی بات ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اتنی عقل، دیکھیں نا، یہ بھی تو ہوتا ہے کہ شاید اس وقت بہت ساری چیزیں چل سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک جو چیز میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ تو ہمارے رب کی کرم نوازی ہے ہر طرح سے، چاہے جو بھی موقع ہوں، کوئی بھی انسیڈنٹ ہو، کوئی بھی چیزیں ہوں، تو ہم نے دیکھا کہ میریکلز ہو جاتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ الحمدللہ ابھی تک پاکستان نیوی میں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہوا. اور یہ آل ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آفسروں کو اور اپنے سیلرز کو کیسی ٹریننگ دی ہے ڈیورنگ پیس ٹائم. ہمارے پاس سیمولیٹرز بھی ہیں، ہمارے پاس آپریشن سیمولیٹر ہیں، ہمارے پاس ڈائیونگ سیمولیٹر ہیں. ان سب کے اوپر یہ سب کچھ ٹرائی کیا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز ہو جائے اس کے اوپر ہم نے کیا کیا ری ایکشن دینا ہے. ان ری ایکشن کے مطابق انسان ایک مشین کی طرح وہ باتیں منہ سے نکلتی ہیں اور اس کے مطابق اگر سب کا سب کچھ کریں تو سب کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس، میرے پاس بھی ہوا، میرے بعد بھی چند ایک دفعہ ایسے ہوا کہ لوگوں نے ان ایسی جگہوں کے اوپر خوب اچھی طرح ان کے اوپر سمندر کے طور پہ
اور جب انہوں نے پیٹرول پہ جاتے ہیں تو بڑی اچھی طریقے سے یہ سب کچھ نبھایا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یو لو اسپورٹس، آپ ایک ایتھلیٹ بھی رہ چکے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی لنڈن میراتھن فنش ہوئی ہے، اور اس میں آپ کو ایٹ کے بڑا زبردست ورلڈ ریکارڈ بنا ہے، 2 گھنٹے کے اندر اندر فل میراتھن ابھی کمپلیٹ کیے کینیا سے ہوا ہے. اور ابھی کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی دنیا لنڈن میراتھن کی بات کر رہی ہے، لیکن آپ نے جب لنڈن میراتھن کی تھی تو لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ میراتھن ہوتی ہے. میراتھن 42.2 کلومیٹر آپ نے رننگ کی ہے، نہ صرف کی ہے بلکہ پاکستان میں پہلی جو میراتھن تھی وہ آپ نے کروائی ہے. تو کیا کہیں گے اپنی اس رننگ کے حوالے سے؟ جب میں لنڈن میں نیول اٹیشی تھا تو وہاں پہ اخبار میں بھی آیا، ان کے ٹی وی پہ بھی آیا، اور انہوں نے کچھ فیس دینی پڑتی تھی. وہ فیس میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے ان کو دی، اور میں نے نہیں ویسے سوچ کیا آئی، زندگی اچھی گزر رہی تھی، آپ کو 42.2 کلو کیا سوچ آ گیا؟ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ آئی شوڈ آلسو بیکم پارٹ آف اٹ. اوکے، ٹریننگ کی تھی آپ نے؟ میں نے ٹریننگ بالکل کی تھی، اور پورا میں نے تقریباً 6 مہینے میں نے پہلے ایک پارک ہوتا تھا اس کے اندر میں نے تقریباً 800 گز سے شروع کیا تھا، پھر 800 سے ڈبل کرتے 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 6 مہینے میں نے ایک دفعہ اس سے پہلے میں نے پورا 42 کلومیٹر میں نے کمپلیٹ کیے. کون سا ایئر تھا؟ کون سا؟ دیٹ واز 1991 میں 91 میں کیا تھا. اور جب میں نے کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد مجھے پورا یقین تھا کہ کیونکہ میں نے ساری پوری ٹریننگ کی ہوئی ہے مجھے پورا ہوگا. لیکن جب میں نے ایکچولی پارٹیسپیٹ کیا تو اتنے بہت لوگ میرے ساتھ چل رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوا. اور میرا ٹائم تو بہت لمبا تھا، 5 گھنٹے. ویسے جو فرسٹ آیا تھا اس دن 2 گھنٹے اور 23 منٹ تھا. وہ تو ایتھلیٹ تھی کوئی الجیریا کی، اس نے آئی تھی عورتوں میں، اور مردوں میں کوئی دوسرا تھا. تو میں نے تو 5 گھنٹے میں کیا تھا، بٹ آئی واز ایبل ٹو کمپلیٹ. اور مجھے لیکن سر وہ لنڈن کراؤڈ بھی امیزنگ ہے، وہ کراؤڈ بہت اچھا ہے. بڑا ہمیشہ آپ جاتے ہیں تو وہ بڑا ویٹ کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک اصل میں ایک سویڈن کا اٹیشی تھا. ہم دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. تو میں نے تو اس کی جو جتنی بیسک فیس تھی وہ بھر کے میں نے پارٹیسپیٹ کر دیا. تو مجھے راستے میں وہ نظر آیا تو بولتا تم تو واقعی میں حصہ لے رہے ہو. میں نے تو آپ کو سیریس نہیں لیتا. میرے ساتھ وہ بھاگتے بھاگتے کچھ عرصہ بھاگا. میں نے اس کو کہا تھینک یو ویری مچ فار چیئرنگ می اپ. ویری نائس. اور سر کیونکہ پھر اس کے بعد آپ پاکستان آئے اور آپ نے ایونٹ بھی آرگنائز کیا تھا اسی میراتھن کو پہلا میں آیا تھا تو اسی حساب سے جب میں نیول اکیڈمی میں تھا تو میں نے ایک پہلے سال میں نے ہاف میراتھن کی تھی. وہ کیماڑی سے شروع کر کے اور سینٹ اسپٹ تک ختم کی تھی. اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے لمبا راستہ کر کے اور پورے 26 مائلز یا 42 کلومیٹرز ہم نے کمپلیٹ کی تھی. کیماڑی سے جا کے اور مختلف راستوں سے کر کے ہم نے میجر کیا تھا. اس کے بعد اس کو ہم نے یہاں پہ منوڑا کے اندر اکیڈمی کے اوپر ختم کیا تھا، اور اس کو منوڑا میراتھن کہا تھا. اور کنٹونمنٹ لینڈز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی طرف سے ہم نے اس کا نام منورا میراتھن کیا تھا، کیونکہ اس کے جو سارے لوگوں کو ہر فاصلے سے پانی دینا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے ٹائم کے کلاک لگانے ہوتے ہیں، وہ سب جو تھے وہ منورا کنٹونمنٹ نے کیے تھے. تو اس لیے میں نے اس کا نام منورا میراتھن رکھا تھا. آپ پانی کے مشن پہ چلے گئے، پھر پانی کے مشن سے آپ نکلے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ چلے گئے، وہاں گلوبلی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، ڈپلومیٹک سرکل میں بڑے ایکٹیو رہے. وہ کیسے ایکسپیرینس تھا؟ پھر آگے ایک اور آپ کی زندگی منتظر تھی کارپوریٹ سیکٹر میں بھی، آپ کا وہ ایک زبردست ایکسپیرینس رہا ہے. تو مطلب لائف میں آپ دیکھیں بڑے زبردست آپ کے فیزز رہے ہیں. ویسے تھینک یو ویری مچ. میں نیوی کی سروس میں مجھے پاکستان نیوی نے ایز نیول اٹیشی اپوائنٹ کیا تھا لنڈن کے اندر. تو وہاں پہ اصل میں نیوی کے اٹیشی کا کام وہاں کی ٹریننگ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری بیسیکلی بہت ٹریننگ ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ کرنی مہنگی پڑتی ہے. تو وہ ہمیں چند ایک کورسز تو ہمیں فری میں دیتے تھے، اور چند ایک کورسز کو ہم پیسے دے کے کراتے تھے. تو وہ رائل نیوی سے ہم اپنی ٹریننگ کرتے تھے. کچھ جو ایکوپمنٹ پاکستان خریدتا تھا ان کی ٹریننگ پاکستان میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں کرائی جاتی تھی. وہ سب کچھ جو ہے وہاں کے ہمارے مختلف اٹیشیز ہیں انکلوڈنگ نیول اٹیشی پاکستان لنڈن، وہ لک آفٹر کرتے تھے.
اس کے علاوہ ہماری وہاں پہ جو دوسرے کورسز ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرنا، ان سے حاصل کرنا اور ان کے لک آفٹر کرنا، ان ٹریننگ کو یہاں سے لانا لے جانا، سب کچھ یہ نیول اٹیچی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اور سر وہ جو پھر کارپوریٹ سیکٹر کا ایک الگ ایک ڈفرینٹ دنیا ہے، اس میں تو الگ ایک جاب ہے، تو وہ اس طرف آپ کا کس دھیان رہا، اور مطلب بڑی سینئر پوزیشنز میں آپ نے کام کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جب تک میں نیوی میں تھا تو مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ نیوی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے فرینکلی، اور یہ میرا خیال ہے کہ سر فیملی تو تھی نا۔ یہ تھا کہ بس نیوی ہے، ہم نے نیوی کے لیے کام کرنا ہے، نیوی ہمیں لک آفٹر کرتی ہے، ہم اس کے وقت۔ لیکن جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کارپوریٹ ورلڈ بہت بڑی وسیع طور پر ہے اور بالکل مختلف ہے۔ مجھے ایک اچھے دوست مل گئے تھے، میں ان کا نام لے لوں، میرے دوست تھے طارق سہگل صاحب، اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ آگے بڑھیں۔ ان کی ایک گھی مل تھی، انہوں نے کہا میرے ساتھ گھی مل چلائیں، میں نے وہ چلائی۔ اس کے بعد مختلف جگہوں پہ میں دیکھتا رہا، میں نے ایک اپنی کمپنی بھی بنائی۔ اس کمپنی نے کوئی خاص کام تو نہیں کیا، لیکن مجھے تجربہ بڑا ہو گیا تھا کہ میں کہاں کہاں پہ اس میں کر سکتا ہوں، اور یہ عجیب تجربہ تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اگر آپ کام کرنا چاہیں، خدمت کرنا چاہیں ملک کی اور اپنی بھی، اپنے آپ کو لک آفٹر کرنا چاہیں، تو بہت بڑی فیلڈز ہیں۔ اس سلسلے میں آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ انڈسٹری بھی لگا سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مجھے باہر آ کے محسوس ہوا، اور پچھلے ریٹائرمنٹ کے بعد میں 2000 میں ریٹائر ہوا تھا، اب تک میں نے دیکھا کہ مجھے جتنا اچھا لگا، لیکن اس کے اندر ہماری سم ہاؤ وہ چیزیں جو ہیں ہماری کارپوریٹ فیلڈ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ انڈسٹریز وغیرہ لگا لوں، لیکن اس میں ایسی رکاوٹیں آ جاتی تھیں جس کی وجہ سے میں آگے بڑھ نہیں سکا، اور اس کے اندر سرمایہ بہت بڑی اماؤنٹ کا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ میں کر نہیں سکا، اس لیے میں نے کوئی لمبی چوڑی انڈسٹری نہیں لگائی۔ اچھا سر، ایک اور چیز آپ نے بات یہ کی تھی کہ ذہن میں جب آپ نیوی میں تھے تو ذہن میں نیوی ہی تھی، کچھ ایسی ہی آپ نے بات کہی، تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ آیا، کیونکہ ڈیفینیٹلی کہ جب آپ لوگ اپنے مشن میں سبمرینز میں جاتے ہیں تو ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ٹائم کے بعد آتے ہیں، تو وہ کب آتے تھے؟ پھر فیملی کو ٹائم کیسے دینا ہوتا ہے؟ کتنی مہینوں کا آپریشن ہوتا، کتنے دنوں کا ہوتا تھا وہ اگر آپ جاتے تھے تو آپ لوگ؟ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی وائف کو سیلوٹ کرنا چاہیے کہ اس نے میرے 2 بیٹے ہیں، ان بیٹوں کی تربیت، ان بیٹوں کی تعلیم، ان بیٹوں کو ہوم ورک کرانا، سب کچھ بہت اچھا کیا ماشاءاللہ۔ دونوں کے دونوں اچھی کارپوریٹ پوزیشنز کے اوپر ہیڈ، جہاں بھی ہیں، ملک سے باہر ہیں لیکن وہاں پہ ہیڈ کر رہے ہیں، بہت اچھے کر رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو تھا میرے ساتھ میری وائف نے شیئر کیا تھا کہ انہوں نے ان کی تعلیم میں اور ان کے آگے بڑھنے میں اس کا بہت ہاتھ ہے۔ اور آئی تھنک ہمارے نیول آفیسرس کی جو وائفس ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو بھی، خاص طور پہ جب ہم لوگ سمندر پہ چلے جاتے تھے تو ہمارے سیلرز کی گھرانوں کو بیویاں اکیلی ہوں تو ان کو کوئی کام ہوتا تھا تو ان کے کمانڈنگ آفیسر، ان کے ایگزیکٹو آفیسر جو تھے وہ ان کے ساتھ ان کو سہارا بن کے، کوئی پرابلم ہو، ہاسپٹل جانا ہو، کوئی کسی مصیبت میں واپس اپ کنٹری جانا ہو، تو ان سب میں میں اپنی وائف کو کہہ کے جاتا تھا کہ یہ ایسے ایسے کریں، اور کئی دفعہ سیلرز ٹیلی فون کرتے تھے کہ جی ہماری ہیلپ کرو، اینڈ شی سپورٹڈ می دیٹ وے۔ کتنا ٹائم لگاتے تھے اگر آپ لوگ سبمرینز میں جاتے تھے یا آپریشنز، تو کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے ویسی؟ ایکچولی عام طور پہ ہم لوگ ہفتے کے اندر 3 4 5 دن باہر رہتے تھے اور 1 2 3 ہم لوگ گھر پہ رہتے تھے۔ اس کے بعد کچھ مینٹیننس پیریڈ ہوتے ہیں، کچھ سبمرینز کے مینٹیننس پیریڈ ہوتے ہیں، اس مینٹیننس پیریڈ میں ہم اسٹاف کو، آدھے اسٹاف کو ایک دفعہ، دوسرے اسٹاف کو دوسری دفعہ چھٹیاں کر کے ہم ان کو چھٹی بھی دلاتے ہیں، کیونکہ ضروری ہے کہ سال میں آپ کا سارا جو اسٹاف ہے ان کو چھٹی بھی دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر سے مل کے آئیں، تو اس طریقے سے گھروں میں جائیں، کیونکہ سب کے سب اپنی فیملی کو یہاں تو نہیں رکھ سکتے، اپ کنٹری ہوتے ہیں تو ان کو اپنے پاس جانا ہوتا ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوتی ان کو اپنے پیرنٹس سے ملنا ہوتا ہے تو ان کو چھٹیاں بھی دینی ہوتی ہیں، تو مینٹیننس پیریڈ میں ہم ان کو وہاں بھیجتے تھے۔ کچھ اسٹاف جہاز کی مینٹیننس کرواتا تھا اور کچھ اسٹاف اوپر چلا جاتا تھا، اور اس طرح سے عام طور پہ آفیسرز یہیں پہ ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ اس طرح ہمارا
کام چلتا رہتا تھا. سر ڈیفینیٹلی میں مارکا حق کے حوالے سے ہم نے یہ کہا کہ ہم تو خود اس کو لائف ہم نے دیکھا, دنیا نے دیکھا ہے. تو ویسے تو جس طرح سے پہلے جنگیں ہوئی ہیں وہ سنی ہیں اس حوالے سے اپنے نوجوانوں کے حوالے سے, اب خوشی بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ, کیونکہ آپ جیسے آفیسر جن نے سرو بھی کیا, کیونکہ ایک لیگیسی ہے نا, آپ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, آگے بچے جو ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, اسپیشلی جو اب میں سمجھتی ہوں کہ اب پوری دنیا, ہمارے بچے چھوٹے بڑے ہر طرح کے سب نے جو ایک جنگ رکی بھی ہے اور جو ہم نے ڈیفینیٹلی ہمیں جیت بھی حاصل ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں صرف نیوی کے رول کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کا جب مارکا حق شروع ہوا تھا تو آپ نے دوسرے دن آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا INS وکرنس, ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جو تھا وہ لمبا روٹ لے کے واپس پورٹ میں چلا گیا تھا, کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ اگر ہماری سبمرینس یا ہمارے ایئر کرافٹ اپنے میزائل لے کے وہاں پہنچ گئے تو ان کو بہت شرمندگی ہوگی. اس لیے ان کے جہاز جو تھے ہمارے قریب آنے سے بہت دور ڈپلوائے کیے تھے, اور ہماری سی لائنز آف کمیونیکیشن, سلاکس کہتے ہیں اس کو, ہمارے سلاکس جو تھے بالکل کلیئر تھے مارکا حق کے دوران بھی, اور ان کو احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان کی سی لائنز آف کمیونیکیشن کبھی بند نہیں ہو سکتی. سی لائنز آف کمیونیکیشن اس سلسلے میں 1 سے 10 سیکنڈ میں آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارا تیل جو ہے جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے وہ سب باہر سے آتا ہے. وہ سی لائنز آف کمیونیکیشن جب تک کلیئر نہیں ہوں گی, جو کہ پاکستان نیوی کا ذمہ ہے کہ وہ اس نے ہر وقت جتنے ہمیں تیل چاہیے باہر سے لے کے آئیں, وہ پاکستان نیوی نے اس وقت بھی مارکا حق میں بھی پوری طرح نبھایا تھا. اچھا, وہ بھی ڈیوٹی کرنی تھی اور پھر وہ جنگ بھی چل رہی تھی, اور کیونکہ آپ خود بھی اسٹیٹ آف ہرمز میں خود بھی سرو کر چکے ہیں, ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں, ہمارا اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر کے علاوہ جیسے وہ نکلتے ہیں تو ان سب جہازوں کو لے کر جو ہمارا تیل لے کے آ رہے ہیں ان سب کو پاکستان کی پورٹس میں لانا, یہ سب سیفلی اینڈ ٹائملی. دیکھیں, اگر ٹائم پہ نہیں آئیں گے تو وہ دیر ہو جائے گی, ہماری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی, اور سیفلی آنا ضروری ہے کہ وہ سب کے سب جہاز سیفلی پاکستان پہنچے. سیف اینڈ ٹائملی ارائیول آف دا شپس, وہ الحمدللہ مارکا حق میں پاکستان نیوی نے پوری طرح نبھایا تھا. اور سر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ آگے بڑھیں, اور نہ صرف آرم فورسز میں لیکن جس فیلڈ میں بھی وہ ہیں اس فیلڈ کے اندر اس کے ٹاپ پہ پہنچ کے کہ خوب محنت سے کریں. محنت اور محنت میرا پیغام ہے نئی جنریشن کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے, تھینک یو. اور ماشاءاللہ آپ ابھی بھی اللہ آپ کو زندگی دے, اتنے آپ کی جتنی انرجی, جتنے ایکٹیو آپ ہیں نا, میں سمجھتی ہوں, میں کہنا نہیں چاہتی ہمارے جو بچے نا تھوڑے سے لیزی ہو گئے تو تھوڑا سا وہ سیکھیں اس چیز سے. بہت شکریہ آپ کے وقت لیے, تھینک یو, گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی کومیڈور ریٹائرڈ سدید انور ملک صاحب. نام ذرا یونیک بھی ہے, ذرا مشکل بھی ہے, لیکن ان کے ماشاءاللہ جو کام ہیں, انہوں نے کہا کہ کام, انہوں نے خود بھی کام کیا ہے, سرو بھی کیا ہے, پاکستان کا نام روشن بھی کیا ہے, نہ صرف روشن کیا بلکہ پاکستان کی حفاظت بھی کی ہے. اور کیونکہ یہ ہمارے اتنے سینئر ہیں, اور یہی جو لیگیسی ڈیفینیٹلی, یہ میں نہیں سمجھتی ہماری پاک افواج کو جو ہے ساری ذمہ داری جاتی ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. ہم سب نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے کہ آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں نا, پلیز اس میں آپ بڑے سنسیئر ہو کے کام کریں, اور جو آپ کی سنسیئرٹی ہے نا, یہ ملک کو جو ہے نا بہت اچھے سے آگے لے کے جائے گی. اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.